बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जुर्म की दो अक़साम हैं। कुछ जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं और कुछ जराइम नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं। अगर कोई शख्स काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म का इर्तिकाब करता है और उसकी इतला मुतलका थाना में दे दी जाती है तो अंडर सेक्शन 154 CRPC SHO इस बात का जिम्मेदार है कि वो FIR बगैर ताखीर के जमा दाखिल करे। FIR गवर्नमेंट की तरफ से एक हदायती रजिस्टर के ऊपर दर्ज की जाएगी और इस बात की वजाहत एक केस लॉ में की गई है। 2011 CRLJ पेज है 216 में। आमतौर पर एक मिसकंसेप्शन है FIR के हवाले से कि FIR सिर्फ वही बंदा करवा सकता है जिसके साथ कोई वकूआ हुआ है। अंडर सेक्शन 59 CRPC कोई भी शख्स किसी भी काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म की सूरत में मदई बन सकता है और FIR दर्ज करवा सकता है और जो मुतलका SHO है वो अंडर सेक्शन 154 CRPC जिम्मेदार है और उसके ऊपर फर्ज है कि वो फौरी FIR बगैर ताहीर के दर्ज करें। इस बात की इंटरप्रेटेशन हुई है 2004 PCRLJ पेज है 880। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुल्ज़मान चालाकी करते हुए खुद ही वकूआ करते हैं या खुद ही वकूआ करवाते हैं और उसके फौरी बाद FIR दर्ज करवा देते हैं। ऐसी सूरतों में, सिर्फ ऐसी सूरतों में विद एक्सेप्शंस FIR जो मुल्ज़मान ने खुद करवाई होती है उनके बदले मुकाबल उसी वकूआ से मुतल्लक दूसरी FIR दर्ज की जा सकती है। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2011 YLR पेज है 866 में और 2011 YLR पेज है 833 में और 2008 CRLJ पेज है 284 में। अदरवाइज सेकंड FIR एक ही वकूआ के बारे में दर्ज नहीं हो सकती, हत्ता कि मजिस्ट्रेट दूसरी FIR की रिपोर्ट खारिज कर देता है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2017 MLD पेज है 132। लेकिन अगर ऐसे लोग मदई बने हैं FIR के जो खुद ही मुल्ज़म हैं, जिन्होंने खुद ही वो वकूआ करवाया है या किया है, तो उनकी मदईयत में जो FIR है उसको सेकंड FIR में कन्वर्ट किया जा सकता है उस वकूआ के मुतल्लिक़ में। ये तो मामला है 154 के तहत काबिल दस्तंदाजी पुलिस। लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है, वो ये है कि अगर नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म हो गया है तो नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म की सूरत में मुल्ज़म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारे जहनों में, आम लोगों के जहन में, मेरे जैसे लोगों के जहन में आम तौर पर यही बात होती है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब भी कोई भी जुर्म, ख्वाह वो नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस ही क्यों ना हो, मदईया एक एप्लीकेशन मुतलका SHO को देगा और मुतलका SHO जो है वो अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 CRPC मुतलका मजिस्ट्रेट से इजाज़त हासिल करने के बाद अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 3 CRPC मुल्ज़म के खिलाफ तफ्तीश करके हिस्बे ज़ाब्ता जो कार्रवाई है, जो कानून
اور سیکنڈ شیڈول آف CRPC میں اس کے خلاف جو بھی ضابطہ دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ناقابل دست اندازی پولیس کی صورت میں ہمیں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے، خواہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے لیکن اس پہ گرفت کی جا سکتی ہے اور قانون کی گرفت ڈیلی نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2008 PCRLJ پیج ہے 1358 میں۔ اب قانون کہتا ہے کہ جب بھی FIR کا معاملہ ہو، FIR فوری طور پر درج کر دی جائے، کیونکہ FIR جو ہے قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے، اور FIR درج کرواتے وقت کسی قسم کی کوئی بھول چوک، کوئی اہم فیکٹر اگر رہ گیا ہے تو وہ اس پروسیکیوشن کے کیس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2015 YLR پیج ہے 249۔ اس کے بعد ایک اور مسکنسپشن ہے ہمارے ہاں کہ FIR صرف اسی تھانے میں درج ہوگی جس تھانے کے علاقے میں وقوع ہوگا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، کسی تاخیر کے بغیر فوری طور پر اگر وقوع ایسے جگہ پہ ہو گیا ہے کہ تھانہ بہت دور اور قریب کوئی اور تھانہ ہے، تو اس حوالے سے کیا قانون کہتا ہے، ٹیکنیکل ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر ڈیلے ہو گیا FIR میں تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے قانون کے اندر پرومپٹ FIR، جس کو بعض اوقات ہم زیرو FIR کا نام دیتے ہیں، بلا تاخیر فوری FIR درج کرنا، FIR فوری طور پر کسی بھی تھانے میں درج کروائی جا سکتی ہے، اور اس ضمن میں اگر تھانہ متعلقہ نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اطلاع دینے جاتا ہے تھانہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو علاقہ ہی نہیں بنتا، یہ کس فلاں تھانے کا علاقہ بنتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے انڈر سیکشن 154، اس کی سپرٹ یہ کہتی ہے کہ فوری طور پر FIR درج کی جائے، باقی باتیں سب بعد میں، اور کسی بھی تھانے میں فوری FIR جو ہے وہ لانچ کر دی جائے۔ اگر تھانہ متعلقہ نہیں ہے تو FIR کے اندراج کے بعد پولیس جائے وقوع سے نمونے، شہادتیں اور عینی شاہدین کے بیان اکٹھے کرنے کے بعد اس FIR کو شفٹ کر دے گی، ٹرانسفر کر دے گی جہاں پہ متعلقہ تھانہ ہے، تاکہ اگر ہم نے اس قانون کہتا ہے کہ اگر ڈیلے آ گیا ہے تو اس ڈیلے کا فائدہ ان شہادتوں کے ضائع ہونے کی صورت میں ہوگا، اور اس ڈیلے کا فائدہ ڈائریکٹلی پروسیکیوشن کے کیس کو تباہ کر دے گا، اور اس کا تمام فائدہ جرم کو ہوگا۔ اب ایک وقوع ایک تھانے کی حدود میں ہوتا ہے، لیکن وقوع دیکھنے والا یا متاثرہ کسی اور تھانے میں فوری طور پر پہنچ کے جو قریبی تھانہ ہے وہاں پہ اطلاع دے دیتا ہے، تو پولیس والا یہ کہہ کے اپنا نہیں اوائڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے تھانہ یہ جو وقوع جس علاقے کا آپ بتا رہے ہیں فلاں پل کا ہے، فلاں پل کا ہے، یہ تو بھائی میرے تھانے میں نہیں آتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پولیس اس حوالے سے باؤنڈ ہے انڈر سیکشن 154 کہ وہ فوری طور پر کارروائی کرنے کی پابند ہے، کیونکہ بعض ایسے جرائم ہیں جیسے قتل ہے، جنسی زیادتی ہے، زنا بالجبر کے معاملات ہیں، فوری نمونہ جات، فوری شہادتوں کو اکٹھا کرنا، اور وہاں پہ فوری جو عینی شاہدین ہیں، اوکولر وٹنسز وہاں پہ موجود ہیں، ان کے بیانات لینا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر تاخیر ہو گئی تو شہادتیں ختم ہو جائیں گی یا وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ اب فوری طور پر قانون یہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل رکاوٹیں جو ہے انصاف کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں فورینسک سائنس کا دور ہے، فوری طور پہ ان تمام ایویڈنسز کو اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور قانون کی مشینری فوری حرکت میں آ جائے، وقوع کی جگہوں کے اوپر فوری شہادتیں اکٹھی کی جائیں، اور اس کے بعد تھانہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی، دین فلاں دوسرے تھانے کی جورسڈکشن بنتی ہے تو وہ منتقل کر دے وہ FIR کو اور وہ ساری کارروائی کو۔ بنیادی طور پر پرومپٹ FIR جو ہے وہ ایک ایسی معاملہ ہے جو کہ قانون میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں، فوری طور پر کارروائی ہو جائے کہ لوگوں کا وقت بچ جائے، شہادتیں ضائع ہونے سے بچ جائے، اور مجرم کو
جو جرم کرنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو کہ پولیس کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا میٹر نہیں ہے۔ اب قانون اور قواعد و ضوابط انسان کے لیے ہے، انسان انصاف کے لیے نہیں ہے، انصاف انسان کے لیے ہے، قانون انسان کے لیے ہے۔ قواعد و ضوابط، تمام رول اینڈ ریگولیشن، تمام CRPC، تمام CPC، تمام ایویڈنس ایکٹس جو ہیں، جو بھی جتنا بھی قانون ہے وہ سارا انسان کے لیے ہے، انسان قانون کے لیے نہیں ہے۔ قانون اور ضوابط کسی بھی شخص کو ذہنی کوفت دینے کے لیے یا کسی شہادت کو ڈیلے کرنے کے لیے یا انصاف کی تاخیر کے لیے یا فی الفور بات کی کھال اتارنے کے لیے، یا قانون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑ جائے، بلکہ فوری طور پر پرومپٹ ریمیڈی، فوری طور پر FIR فوری درج کی جائے، کیونکہ یہی اسپرٹ ہے سیکشن 154 CRPC کی، اور قانون یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر پرومپٹ FIR ہو، کسی قسم کا ڈیلے نہ ہو، خواہ وہ وداؤٹ جورسڈکشن ہی کٹی گئی ہے اور بعد میں شہادتیں اکٹھی کر لی جائے، اور شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کو منتقل کر دیا جائے۔ اب FIR جو ہے وہ ایک پبلک ریکارڈ ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1997 MLD پیج ہے 246 میں۔ اگر پولیس تھانہ کی جورسڈکشن نہیں ہے ایسے وقوع کے بارے میں، فوری طور پر غلط اطلاع اس کو مل گئی ہے، تو وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بھارر صاحب یہ نہیں کہیں گے بھائی فون بند کرو، ہمیں اطلاع نہ دو، یا ہمارے پاس آپ اطلاع لے کے آئے ہیں تو یہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وقوع کی اطلاع کسی بھی تھانے میں ود آؤٹ جورسڈکشن، اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی، دے دی جاتی ہے، تو متعلقہ تھانے کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کی 0 FIR درج کرے، اور متعلقہ جو پلیس ہے، موقع ہے، وقوع کی جگہ ہے، سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے اس کی ایویڈنس کو اکٹھا کرے، اس کے عینی شاہدین کی بیانات کو ریکارڈ کرے، اس کے بعد اس ساری کارروائی کو بما اس کی FIR متعلقہ تھانے کو ریفر کر دی جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1994 PSC CRLJ پیج ہے 854 میں۔ قانون کہتا ہے کہ ان دا ٹرو اسپرٹ آف سیکشن 154 CRPC، پولیس کو چاہیے کہ قانون کو حرکت میں رکھے، FIR کو فوری طور پر درج کرے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1993 SCMR پیج ہے 550 میں۔ اب اگر FIR نہیں کاٹی جا رہی، اطلاع دی گئی ہے، تو فوری طور پر اس FIR کو FIR کی اطلاع متعلقہ تھانہ کے ڈیسک میں یا متعلقہ محرر کو دے دی جائے، اس کی ریسیپٹ حاصل کر لی جائے، اور پھر جسٹس آف پیس کو انڈر سیکشن 22A سب سیکشن ہے 6 اس CRPC کے تحت جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن دیجیے، پٹیشن فار دا سیک آف FIR دائر کی جائے۔ اس کے علاوہ جو متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو انڈر سیکشن 156 سب سیکشن 3 CRPC بھی اپلیکیشن فار دا سیک آف FIR دی جا سکتی ہے کہ آپ کے تھانے میں یہ قابل دست اندازی پولیس وقوع ہوا ہے اور اس کے اوپر FIR نہیں متعلقہ SHO کاٹ رہا، تو FIR کے آرڈر کیے جائے۔ اس کے بعد یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2004 YLR پیج ہے 2599 میں۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہوتا، جسٹس آف پیس بھی والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد متعلقہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو 156(3) کے تحت اپلیکیشن دی FIR کے اندراج کے لیے، وہاں پہ بھی کچھ نہ ہو سکا، تو پھر استغاثہ انڈر سیکشن 200 CRPC متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ جو ہے پروونس کی، اس کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں کہ وہ پولیس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ فوری طور پر FIR کاٹے، اور ڈیلے جو ہے وہ باقاعدہ اس میں لکھا جائے گا کہ اس وجہ سے یہ اتنا ڈیلے ہو گیا ہے، بندہ فوری طور پر پرومپٹلی FIR کروانے آ گیا تھا تھانہ میں، لیکن تھانے نے FIR نہیں کاٹی، اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1999 MLD پیج ہے 3230 میں، اور 1997 MLD پیج ہے 1270 میں۔ اب
ایف آئی آر ہمیشہ پولیس اسٹیشن کے اندر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر اگر پولیس اسٹیشن سے باہر جائے وقوع پر درج کی گئی ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ بات 1987 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1817 ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیشن کا دروازہ کھول دیتی ہے اور قانون کو حرکت میں لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر ایف آئی آر ابتدائی تفتیش جیسے یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انکوائری کی جا رہی ہے، پہلے انکوائری ہوگی، پھر اگر کوئی بات باہر نکل آ جاتی ہے ابتدائی تفتیش کے بعد واقعی جرم ہوا ہے دین ایف آئی آر کٹی جائے گی، تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف آئی آر کو فوری درج کرے. اور اگر ایف آئی آر جو ہے وہ ابتدائی تفتیش کے بعد درج کی جاتی ہے تو پراسیکیوشن کیس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے، اور ایسے ایف آئی آر جو ہے قانون اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری پولیس کے اوپر ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ پولیس کے خلاف ہائر کورٹس میں شکایات لے کے جائیں، ریٹس میں جائیں. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2004 ایس سی ایم آر پیج ہے 11585 میں. اب ایف آئی آر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایف آئی آر کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں. ایف آئی آر کا پہلا انگریڈینٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایف آئی آر میں تمام، کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے ایف آئی آر کی قطعی صورت اس میں تمام ایچی بیچی ڈال دی جائے گی، نہیں، بلکہ مختصر اور واضح اطلاع ہونی چاہیے. نمبر 1 اطلاع ہونا ضروری ہے. نمبر 2 وہ ریٹن میں ہونی چاہیے، وہاں پہ تحریر ہو جائے گی اس اطلاع کی. اس کے بعد سائن ہونی چاہیے، جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر دستخط موجود ہونے چاہیے. اور اس کے بعد قابل دست اندازی پولیس جرم ہونا چاہیے، اور روز نامچہ جو پولیس ہے اس کے اندر اس کی انٹری ہونی چاہیے. یہ ہیں انگریڈینٹس آف ایف آئی آر. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے اور اس کو سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کا بھی درجہ حاصل ہے. پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 507 میں، اور 1989 سی آر ایل جے پیج ہے 572 میں، اور 1988 سی آر ایل جے پیج ہے 1812 میں. اب ایف آئی آر ایک ایسی دستاویز ہے، کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے، ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، ایک دستاویز ہے جو قانون کو حرکت میں لانے کا کام کرتی ہے. اس میں تمام تفصیلات کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1995 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1255 میں. اب ایف آئی آر بغیر ڈیلے کے ہونی چاہیے، اگر ڈیلے ہے تو اس کو واضح ہونا چاہیے، اور پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی فوری طور پر ڈیلے نہ کیا جائے، ایف آئی آر درج کر لی جائے. اگر یہ کسی اور تھانے کی حدود میں بھی آتی ہے تو بعد میں اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2011 وائی ایل آر پیج ہے 568 میں. اب بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایف آئی آر تو ہو گئی ہے، جب ایف آئی آر ہو گئی ہے اور ایف آئی آر بے بنیاد تھی تو متاثرہ شخص ایف آئی آر کی کویشمنٹ کے لیے انڈر سیکشن 156 اے سی آر پی سی سیونگ دا انہرنٹ پاور آف دا ہائی کورٹ کو اویل کرتا ہے، اور وہ ہائی کورٹ میں کویشمنٹ آف ایف آئی آر کے لیے چلا جائے گا. اب یاد رکھے گا کہ ایف آئی آر کو کویش کرنے کے لیے جو چیزیں سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ جب ایف آئی آر سے کمپلینٹ سے یہ واضح ہو کہ مقدمے کے حالات سے کوئی جرم واقع نہیں، جو سرکمسٹانسز بیان کیے جا رہے ہیں ایف آئی آر کے اندر وہاں سے کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے لیکن ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور پیج ہے 48. اور اس کے بعد جب ایف آئی آر کی رجسٹریشن میں قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے، ایف آئی آر بنتی کچھ وقوع اور تھا، سیکشنز کوئی اور لگا دی گئی، کاگنیزنس آفینس کاگنیزیبل آفینس بنتا ہی نہیں تھا، تو یہ ایف آئی آر کو قانون کہتا ہے کویش کر دینا چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1997 پی سی آر ایل جے پیج ہے 974 میں. اس کے بعد جب استغاثے کی سٹوری سے ایف آئی آر میں یہ ثابت ہو سامنے آ جاتی ہے ایک بات
کہ تمام وقوع من گڑت ہے، کسی کو ہراساں کرنے کے لیے، جھوٹ ہے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے، کسی کی شہرت کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو ایسی ایف آئی آر کو کویش کر دیا چاہیے انڈر سیکشن 156A CRPC۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1995 PCRLJ پیج ہے 1672 میں، اور 1993 SCMR پیج ہے 71 میں۔ اس میں جب ایف آئی آر میں مزید کارروائی غلط استعمال میں وہ قانونی کارروائی غلط استعمال میں آ رہی ہے، قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ایف آئی آر کے بعد جو انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، جو وقوع نہ سر ہوتا ہے اس کا نہ پاؤں ہوتا ہے، جب ایف آئی آر میں مزید کارروائی قانونی کارروائی کا غلط استعمال سمجھا جائے کہ ایسا ممکن ہی نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے، خواہ میں وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ 561A CRPC کے تحت ایسی ایف آئی آر کو کویش کر دینا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 MLD پیج ہے 1289 میں۔ اس کے بعد جب کسی بھی ایف آئی آر میں کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی شہادت ہی نہ ہو، بغیر شہادت کے بغیر ایویڈنس کے کوئی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، تو ایسی ایف آئی آر کو انڈر سیکشن 561A CRPC کویش کر دینا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 MLD پیج ہے 1289 میں۔ اور اگر ایف آئی آر بدنیتی کے اوپر ہے، مال آف انٹینشن ہے، دین کویش کر دیا جائے۔ اگر معاملہ دیوانی ہے، اگر دیوانی قسم کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، لیکن اس کو دیوانی معاملے کو خواہ میں سیول نیچر کے معاملے کو اگر بنا دیا گیا ہے کریمنل، لین دین تھا کر دے گا، لیکن اس کو کر دیا گیا بریچ آف ٹرسٹ کر دیا گیا، مس اپروپریشن آف پراپرٹی کر دیا گیا، خواہ میں کریمنل کیس کریٹ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں قانون کہتا ہے کہ ایسی ایف آئی آر کو کویش کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 1 ہے، اور 2003 MLD پیج ہے 1017، اور 1994 PCRLJ پیج ہے 367 میں۔ اس کے بعد اگر پولیس خود ریکوری کے گواہ بن جاتی ہے، دین ایسی ایف آئی آر کو بھی کویش کر دینا چاہیے، لیکن نارکوٹیکس کے کیسز میں یہ ایکسیپشن موجود ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1993 PCRLJ پیج ہے 205 میں۔ اور عدالت کو اگر جھوٹا ریکارڈ پیش کیا گیا ہے کسی ایف آئی آر کے حوالے سے، تو دین ایسی ایف آئی آر کو کویش کر دینا چاہیے۔ ایسی کارروائی جو ہے وہ قانونی کارروائی کا غلط استعمال ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1993 SCMR پیج ہے 710 میں۔ اور اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ایف آئی آر میں قابل دست اندازی پولیس جرم ہی نہیں بنتا، لیکن توڑ مروڑ کے وقوع کو کاگنیزیبل اوفینس بنا دیا گیا ہے، قابل دست اندازی جرم بنا دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کویش کیا جانا ہی قرین انصاف ہے۔ یہ اس پہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے NLR 1999 کریمنل پیج ہے 322 میں۔ اور اگر ود آؤٹ جورسڈکشن پولیس کا بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایف آئی اے کی جرم بنتا ہے، یا پولیس کا جرم نہیں بنتا، وہ جرم بنتا ہے اینٹی کرپشن کا، تو دین ایسی ایف آئی آر جو ہے وہ کویش کر دی جائے گی، اور کارروائی جو ہے متعلقہ جگہ پہ متعلقہ محکمے میں ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا ڈیلے ہے جو ناقابل قبول ہے، کوئی واضح ہی نہیں ہے، 10 سال بعد ایف آئی آر کروانے آگے ہیں، ڈیلے واضح نہیں کیا جا رہا کہ کیوں 10 سال گزر گئے، تو ایسی صورت میں ایسی ایف آئی آر جو ہے اگر بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور ناقابل قبول اس میں ڈیلے دیا جا رہا ہے، اتنا لمبا چوڑا تاخیر ہے کہ قانون اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ایسی ایف آئی آر کو صرف اور صرف انڈر سیکشن 561A CRPC کویش کر دینا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 MLD پیج ہے 1289 میں۔ اب بات آ جاتی ہے جب ایف آئی آر کٹ گئی ہے، ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، دین کوئی بھی کورٹ انویسٹیگیشن جب پولیس کر رہی ہے اس میں
مداخلت نہیں کر سکتی. مداخلت پولیس کی انویسٹیگیشن میں عدالتیں قطعی صورت مداخلت نہیں کریں گی. اب سیکشن 22A(6) والا جو میٹر ہے اس میں بھی یہ ہے، پولیس رول 2002 ایک واضح طور پہ ایک پیراڈائم دے رہا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن اگر میلا فائڈ کے ساتھ ہے اور میلا فائڈ انٹینشن آف پولیس کو کاؤنٹر پولیس آرڈر 2002 میں واضح پروویژنز موجود ہیں اور متعلقہ جو ریجنل پولیس آفیسر ہے اس کے پاس آپ جائیں گے. اگر ریجنل پولیس آفیسر بھی آپ کا بات نہیں مان رہا، پولیس جو ہے ملی ہوئی ہے، انویسٹیگیشن خراب ہو رہی ہے، دین آپ فوری طور پر IGP جو ہے صوبے کے اس کے پاس جائیں گے. اگر وہاں سے بھی اویل نہیں ہو رہا تو پھر آپ فوری طور پہ ہائی کورٹ میں جائیں گے. وہاں سے کچھ ڈائریکشنز تو ہو سکتی ہیں لیکن قطعی صورت پولیس کی انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں ہو سکتی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2008 PCRLJ پیج ہے 941 اور 2005 YLR پیج ہے 2704 میں اور 2009 YLR پیج ہے 1328 میں. اب جب FIR غلط ہو گئی ہے، FIR کو کویش کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ FIR اگر کویش نہیں کی جاتی تو آدمی خام خواہ میں ایک ناجائز تفتیش میں پھنس جائے گا اور پولیس کے رگڑے میں آ جائے گا. ایسی وجہ سے FIR جو ہے وہ سینکٹیٹی اس کی کو بچانا بھی مطلوب ہے، اور ایک آدمی کی جو فریڈم ہے، اس کی لبرٹی ہے، اس کا رائٹ ٹو لائف ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو انشور کروا رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، تو اس حوالے سے ایسی FIR کو کویش بھی کروایا جا سکتا ہے. کیونکہ FIR کا مقصد تو صرف ان دا رائٹ ڈائریکشن قانون کو تفتیش کے لیے بنیاد فراہم کرنا اور قانون کو حرکت میں رکھنا ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2009 YLR پیش ہے 1328 میں. تو دوستو یہ چند ایک چیزیں تھیں FIR کی انگریڈینٹس کے حوالے سے جو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. آپ کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.